वकास भाई, आप ज़रा मुझे ये बताएं, आज आप ब्रेशिया में हैं, कल आप तोरिनो गए थे, आप वेरोना जा रहे हैं, बेरगामो आप गए हैं, आप स्पेन जा रहे हैं गोल्ड मेडल लेने के लिए, और आप अपनी एक ह्यूमन ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई हुई है। आप बेसिकली इतनी ज़्यादा खिदमत लोगों की कर रहे हैं, आप हैं कौन, आपके इरादे क्या हैं? माशाल्लाह, हमें बताएं तो सही, ज़रा लोग जानना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने जो है वो बड़ा काम का सवाल किया। ऐसे लोग, ऐसे सवाल कम होते हैं मेरे से। कानूनी मशवरे तो चलते रहते हैं, कानूनी बात चलती रहती है, लेकिन ये जो है मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ये जो आपने सवाल किया। और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसमें से जितने मकासद हैं उनमें से मेन मकसद ये है कि आप लोगों को जितनी तरबियत असातिज़ा से, अपने घर वालों से, अपने बड़ों से मिलती है, उसको आप अपने अंदर ही लेके दुनिया से चले जाते हैं। तो राजा साहब हैं, थैंक्स टू हिम, शहजाद भाई हैं, आप सब हैं, आप सब की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। लोगों के मसाइल सुने जा रहे हैं। तो बेसिकली जब आप एक, मैंने देखा इटली में लोग हैं जो 30-30 साल से रह रहे हैं और अवाम की खिदमत करते हैं। राजा साहब की बड़ी खिदमत है, मिसाल ले लें। राजा साहब यहाँ से कलाबरिया चले जाएंगे तो इनको जाके बताना पड़ेगा, भाई मैं वहाँ से आया हूँ। इनको कोई नहीं जानेगा वहाँ पे, क्योंकि इनकी सारी स्ट्रगल यहाँ पे रही है। तो बेसिकली मेरे सफ़र करने से ये होता है कि मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ और मैं वॉलंटियर जो है वो इकट्ठे करता हूँ, जो इंसानी खिदमत के लिए एक जान हो के जब आगे बढ़ेंगे, उनके जो ह्यूमन ट्रस्ट इंटरनेशनल के मेंबर्स बनेंगे और वो किसी भी इदारे में यहाँ से उठेंगे, मिलान जाएँ, मिलान से रोजो कलाब्रिया जाएँ, प्रातो जाएँ, कहीं भी जाके अपना इस तरह से वो जनाब अपना कार्ड निकाल के दिखाएंगे और बोलेंगे जनाब मैं ये हूँ, तो आपकी एक आइडेंटिटी होगी। तो मैं ये समझता हूँ जितने इखलाकियात के दायरे हैं, जितने ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने लोग एज अ सिंगल पर्सन इंसानियत की खिदमत करते हैं, उन सब को एक जान करने के बाद जब आप उस फ्लावर्स को एक साथ करेंगे तो ये एक बुके बनेगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पजीराई, आपके मज़हब की रिस्पेक्ट, आपके कल्चर की रिस्पेक्ट, आप बहसीत एक कौम आपकी रिस्पेक्ट का सबब बनेगा। तो ये जो सफ़र हैं, एक तो हमारे जो भाई मुश्किलात में हैं, जिनके डेली बेसिस पे हमसे रब्ता नहीं हो सकता, उनके साथ मुलाकात का भी ज़रिया है। फ़िज़िकली उनसे मिलता हूँ, उनके दुख सुनता हूँ, उनको गले लगाता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और उसके साथ काफ़ी लोग जो हैं हमारी टीम में शामिल हो जाते हैं कि ये टीम ऐसी है जिसके तहत हम अपने मुल्क का, अपने अपने मज़हब का, अपने कल्चर का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये सफ़र बेसिकली इस ओपिनियन को लेके है। इस सफ़र को जो है एक आम सफ़र ना समझा जाए। इसमें जितने लोग आगे भी नेक्स्ट कंट्रीज़, शहरों में जहाँ जाएंगे, वहाँ पे जितने लोग इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं, उनको एक साथ करना, सारे बिखरे हुए फूलों को इकट्ठा करना मकसद है। वकास भाई, आपने मुश्किलात का नाम लिया। हमारे पाकिस्तानियों को यहाँ पे जो नए लोग आते हैं, साइलम सीकर्स होते हैं, उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आपकी माशाल्लाह मैं काम देखता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं टिकटॉक पे। शायद लोग समझते होंगे आप आज से ये काम कर रहे हैं, मतलब है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, एक हमारी पाकिस्तानी कहावत है। लेकिन आप तो बहुत पुराने हैं, मेरी आपके साथ बात हुई, पर्सनली बात हुई है। आप कौन सी ऐसी मुश्किलात को एड्रेस कर रहे हैं जो आजकल असाइलम सीकर के जो नए लोग आ रहे हैं? मैं शर्म महसूस नहीं करता अगर बात कहूँ। मैं जब इटली में आया तो मेरे रिश्तेदार थे, बड़े अमीर थे, और मुझे आज भी याद है कि काफ़ी साल पहले, राय साहब, लोग ये बात नहीं करते, मैं करूँगा, मैं सड़क पे सोया। मैंने वो सारी मुश्किलात देखी हैं जो एक आम इंसान यहाँ देखता है, और मैंने उस दिन ये तहैया किया कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगा। मुश्किलात क्या हैं, कहाँ से पैदा होती हैं, किस वजह से पैदा होती हैं, इस पे रिसर्च करूँगा, लोगों को अवेयर करूँगा, अपने हिस्से का दिया जलाऊँगा। तो वो मैं आज तक जला रहा हूँ। मैं शर्म महसूस नहीं करता अपनी टीम को बताते हुए, अपने लोगों को बताते हुए कि मैंने अपना सफ़र ज़ीरो से शुरू किया। मुझे किसी ने कहा तुम स्टेशन पे सो रहे हो, ये मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, मैं शर्म फील नहीं करता। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि जब मुझे ये कहा गया कि आप स्टेशन पे सो रहे हो, बाहर जाके सो, तो मैंने कहा शुक्रिया, मुझे मेरी औकात तो किसी ने याद दिलाई। इंसान की औकात यही है। अभी आज सुबह जिसका जनाजा पड़ा, वो दुख लेके मेरे पास आए थे भाई। तो मैं ये कह रहा था, सारे जनाजे में जितने लोग थे, मैं ये सोच रहा था जब इंसान ज़िंदा था तो उसका जो है वो दुख शायद किसी ने ना सुना हो, लेकिन आज हम सारे इकट्ठे हो गए। तो मेरे ख़्याल में हर इंसान के अंदर ये जज्बा है, हर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। जिस कल्चर में हम आ गए हैं, यहाँ पे मुश्किलात की 70% वजूहात हमारी अपनी ज़ात से निकलती हैं। हम खुद इंटीग्रेशन में नहीं जाते, हम खुद ज़ुबान नहीं सीखते, हम खुद इल्म नहीं सीखते। यहाँ 10-10 सालों से लोग धक्के खा रहे हैं, उनको आज तक यही नहीं पता कि रिजेक्ट किस बात से हुए थे। तो अवेयरनेस जो है, इल्म बेसिकली सतून है आपकी सक्सेस का। तो हमारा वर्कआउट उसके ऊपर है। ये जो मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं, ये कोई तनख्वाह नहीं लेते। आपने ये गार्ड्स देखे, सिक्योरिटी, आपको पता है थ्रेट्स हैं हमें,
کافی جو ہے وہ اینٹی کرمنل اینٹی مافیا پروجیکٹس ماضی میں کیے ہیں. لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ جناب یہ 4 4 5 5 گاڑیوں پہ نکلتے ہیں, 7 گارڈز ہیں, کوئی اگر ہم نے وہ ٹک ٹاک مشہور کرنی ہوتی تو ہم ہیلی کاپٹر لے کے پھرتے بھائی, گاڑیاں نہیں لے کے پھرتے, ایسا ہی ہے نا جی. تو بیسکلی کچھ ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم ساتھ سیکورٹیز بھی رکھتے ہیں اور ہماری مجبوری ہے. اور بیسیکلی لوگوں کی مشکلات کا حل جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ان کو اویئرنیس ملے. جب اویئرنیس ملے گی لوگ فراڈ سے بچیں گے, جب اویئرنیس ملے گی لوگ اپنے فیوچر بنائیں گے. اور ایک آدمی یہاں جو باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں 50 ہیں 100 ہیں جتنے بھی ہیں, ہر ایک انسان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے پیٹ جڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا. تو جتنے لوگ ریگولر جا کے کام کریں گے ملک کی اکانومی میں فائدہ ہوگا. آپ انٹیگریشن میں جائیں گے, والنٹیئر سروسز میں جائیں گے, اپنا بھلا کریں گے. تو ہمارا مقصد جو ہے, نوید صاحب اتنی دور سے فرارہ سے صبح سے ہمارے ساتھ ہیں, یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ نہیں, یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ جونیئر ہے, یہ عظیم لوگ ہیں, یہ میرے سے سینئر ہے. میں ان سب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں تکلیف میں ہوں کہ یہ کھڑے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, یا راجہ صاحب دور بیٹھے ہیں. تو سیٹوں سے, لیبلز سے عہدے انسان کے پہچان نہیں آتے. جو جتنا لائن میں لگا ہوا ہے, جو جتنا دور کھڑا ہے, جو جتنا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہے, جتنا ادب سے کھڑا ہے, وہ اتنا ہی اس کا رتبہ اونچا ہے. تو یہاں کوئی سینئر اور جونیئر کی جنگ نہیں, یہاں پہ صرف اور صرف والنٹیئر سروسز اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی, ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کی جو ہے وہ ہے. وکاس بھائی, آپ نے اویئرنیس کی بات کی, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ہمارے جو سائلم سیکر ہوتے ہیں یہاں پہ, آپ ان کو بہت زیادہ ہینڈل کر رہے ہیں. ان کے اندر ایک ڈر ہے کہ ہم اپنا لائر چینج نہیں کر سکتے. کیا یہ لائر چینج کر سکتے ہیں؟ جی, کسی بھی ٹائم آپ اپنا وکیل چینج کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم آپ کیمپ چھوڑ سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم آپ کیمپ کے اندر رہتے ہوئے بھی وکیل چینج کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی اس بات پہ یقین نہ کریں, آپ کے پاس آزادی ہے اپنا وکیل چینج کرنے کی. آج بھی کر سکتے ہیں, 10 سال بعد بھی کر سکتے ہیں. وکاس بھائی, آپ کو جب سے میں نے فالو کیا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. یہاں پہ باہر میں بات کرنے لگا تھا لیکن میں بات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہاں پہ آپ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے. یہاں پہ ظاہر سی بات لوگ دیکھتے ہیں, ہم وکیل اچھا بھی کر لیں وکاس بھائی, ہمیں اگر زبان نہیں آتی وہ ہمیں کیسے ایکسپلین کر رہا تو ہمیں کیسے سمجھ لگے گی. مجھے کیوں خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے کہ آپ یہاں پہ لائر ہیں اور بہت بڑے لیول پہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اور اپنے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی انٹیگریٹی آپ سمجھا رہے ہیں کہ یار ایسے ایسے قدم اٹھاؤ. آپ کی جو سروس ہے ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے اور ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. باقی ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا تھا جو کہ آپ کے ساتھ میری اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی. یہاں پہ بہت زیادہ جو اسپاؤس ویزے پہ لوگ آتے ہیں ان کے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں, شاید وہ کوئی پلان کر کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے ویزا لینا ہے اور ڈیورس لے لینی ہے, یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پہ آ کے اپنی عورتوں کو اتنا پابند کر دیتے ہیں یا پھر ان کو اتنا زیادہ, وہ میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا. تو اس پہ آپ کا تھوڑا سا اگر مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ ایسا آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں عورتیں, مطلب ہے کہ اپنے کیس لے کے آ سکتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ بہت سارا میں نے سنا بھی ہے, میں ان چیزوں کو مزید ڈیٹیل یہاں پہ آن ایئر نہیں کر سکتا. جی, آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. سب سے پہلے میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ بڑے وہ سالڈ کویشچنس کر رہے ہیں. آپ نے میرے سے پوچھا کویشچنس میں کوئی آپشنز, میں نے بولا جو مرضی کریں, تو آپ بڑا اچھے سوال کر رہے ہیں. آپ کے ڈھیر سارے سوال ہیں اس آخری سوال میں. اس میں ایک سوال کہ میں لائر ہوں, میں ایک چیز کلیئر کر دوں. جورسپروڈنسا LLB جو ہم کہتے ہیں, اس کے بعد انسان وکیل نہیں بنتا جب تک وہ ایگزام دے کے ابلیتا تو نہیں ہوتا اپنے فورو کے لیے. پھر اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے کہ اس کے بعد آپ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں, اس کے لیے آپ اپنی زندگی کے سال وقف کرتے ہیں. تو میری کرمینالوجی میں بیسیکلی جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ہے. اوکے. تو عدالتوں میں نہیں جاتا, لیکن ڈائریکشنز جو ہیں وہ اللہ کے احسان سے میں بڑی اچھی دیتا ہوں. تو میں امید بھی نہیں کرتا کہ مجھے جانا پڑے. بیسیکلی جس لیول پہ میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں, ہمارے پاس 283 سے زیادہ جو ہے سپریم کورٹ کے جو ہے وہ لائرز ہیں جو نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں, اور اللہ کے احسان سے ہم ٹھیک جا رہے ہیں. ابھی یہ تو ہوگا پہلے والا سوال, کریکشن کر دوں. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وومن رائٹس کی بات کی, ہیومن ٹرسٹ انٹرنیشنل بیسکلی ہے ہی جو ہے وہ وومن رائٹس کی ہے. میں نے کچھ بیان دیے, اس میں نے کہا کہ اگر مرد عورت کو دھمکی دے اور اس دھمکی کے وقت بچے پاس ہوں, اس کی کیا سزا ہے. اگر مرد عورت کو چھری دکھائے, اس کی کیا سزا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کی فیملیوں میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے اس سے کیا ہوگا. اس سے کیا ہوگا, جو مرد ظلم کرتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ لوگوں کو لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے ہے, لیکن یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے. کافی مسائل میرے تک آنے سے پہلے ہی حل ہو جاتے ہیں. ابھی تک 2025 میں 131 سے زائد کیس جو ہے میں نے, ہماری ٹیم نے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, نوید بھائی نے بڑے اچھے جو ہے پروجیکٹس کیے ہیں.
عابد صاحب نے بڑے اچھے پروجیکٹس کیے ہیں. ایک کپل تو وہ تو جو ہے اپنی بیوی سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا, تو جناب ان کی فلائٹ سے لے کے ابھی ماشاء اللہ نے ان کو خوشی بھی دینی ہے, وہ پریگننسی بھی کی طرف جناب فیملی چل پڑی. تو گھر بسا رہے ہیں ہم لوگ, کسی کے ساتھ پیار سے بسا رہے ہیں, کسی کے ساتھ بڑا اچھا کیس ہینڈل کیا. عابد صاحب نے یہ کیس ہینڈل کیا تھا, ان کو جو ہے ان کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ ساری جو میری ٹیم ہے یہ مل کے ایسے کیسز کو عدالت میں جانے سے پہلے ہی حل کر دیتی ہے. تو ویمن رائٹس پہ ہمارا بیسکلی ورک ہے. ہیومن ٹرسٹ انٹرنیشنل جو ہے ویمن رائٹس پہ ہے بیسکلی. جی جو آپ سوال کر رہے ہیں بالکل ایگزیکٹ ہے, اور اسی پہ ہی ہمارا ورک چل رہا ہے. ہاں اس میں میسج جو اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں ان مردوں کے لیے جو آپ نے سوال کیا جو عورتوں کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتے. دیکھیں اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو انٹیگریشن کی طرف نہیں لانا آپ نے, تو اپنی فیملیز کو یہاں پہ نہ لے کے آئیں, کیونکہ آپ نے غلط قدم اٹھانا ہے, آپ کا ملبہ دوسروں پہ گرنا ہے. جو لوگ اپنی تھرڈ جنریشنز کے ساتھ یہاں پہ زندہ ہیں ان کے بھی چہرے اور ان کے نام کو آپ بدنام کریں گے, اپنی نیشن کا نام, اپنے ملک کا نام بدنام کریں گے. تو تھوڑا سا اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی لمٹس کراس کر دیں, اوپن مائنڈ ہوں, خواتین کو اختیار دیں. تاجدار کائنات نے خواتین کے لیگل رائٹس پہ, جب ہم نے مونزا میں پریس کانفرنس کی تو میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر سے جو ہے آرٹیکلز مینشن کیے جو ویمن رائٹس پہ تھے. تو جب تک ہم ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گے, ہمیں علم نہیں ہوگا ویمن رائٹس کا, تو اس طرح کے جو ہے جیسے وہ سانحہ ہوا سمر عباس کا, کتنی بڑی بدنامی. تو بیسکلی ہماری یہ کوشش ہے اس طرح کے سانحہ نہ ہو. لاسٹ ٹائم ہم نے کیس ون کیا, ایک بھائی تھے ملان سے, ان کے بچے جو تھے چھن گئے تھے. یہاں پہ بچے چھن جائیں واپس نہیں ملتے, ہم نے وہ بچے واپس لے کے دیا. اب اس چیز کی تو گارنٹی ہے نا کہ ان کی تربیت اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق ہوگی. جی وکاس بھائی لاسٹ کویشچن جو میں پوچھتا ہوں ہر کسی سے, پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ ماشاءاللہ اپنے کام سے خوش ہیں؟ ہاں یہ ایک آپ لگتے چھوٹے ہیں یہ بھائی, لیکن ماشاءاللہ ان کے جو ہے سوالات بڑے بڑے ہیں. کیوں نوید بھائی؟ یہ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں جی, پیشن اور پروفیشن. شوق اور وہ پروفیشن, وہ شعبہ جس سے آپ کا جو ہے وہ سورسز آف انکم آتی ہے. آپ نے سوال کیا, یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلے طے کیے ہوئے تھے, لیکن میں آپ کو آنسر ایسے ہی کروں گا جیسے آئی ایم پریپیئر فار دیٹ. تو جب آپ پیشن, کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی میں وکیل ہوں لیکن مجھے میوزک بجانا بھی اچھا لگتا ہے, یعنی کہ اس کا پیشن وہ ہے ساتھ پروفیشن کیوں پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے, رسپانسبلٹیز لگی ہیں. لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا پیشن ہی پروفیشن بن جاتا ہے. وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کا شوق ان کا کام اور سورسز آف انکم بن جاتا ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں یکجان ہوتی ہیں تو آپ کا پروفیشن اتنی اسپیڈ سے اوپر ابھرتا ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کی نیت صاف ہو, آپ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہو, تو جب آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو گیا تو پھر آپ ایکسٹریملی سیٹسفائی ہوتے ہیں. آپ آدھے کٹے بھی ہوئے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے ہزار لوگوں سے آپ کے سامنے باہر رش لگا, میں ساروں سے بات کرنے کے بعد جاؤں گا, کیونکہ یہی سیٹسفیکشن ہے. اگر آج میں کسی ایک آدمی کا آنسو صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو میں آج رات کی جو نیند ہے وہ مجھے اچھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. میں ایکسٹریملی سیٹسفائی ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ نوکری دی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا یہ نوکری میرے سے نہ چھینے, اور میں اپنی اوقات کو ہمیشہ یاد رکھوں تاکہ یہ نوکری بحال رہے. کہ اس کا کیا وہ اٹھا کے کسی کو دے دے گا, پروردگار کا کیا, اس کے ہاں لوگوں کی کمی تھوڑی ہے, پتہ نہیں 1000 وکاس مر جائیں جناب پھر کوئی پیدا ہو جائے گا. لہٰذا میں سیٹسفائی بھی ہوں اور اپنی نوکری پہ خوش بھی ہوں, اور خدا مجھے اس پہ استقامت دے اور ہمیشہ یہ جذبے سلامت رکھے اور میری ٹیم میں اتفاق دے. آمین. وکاس بھائی کا بہت شکریہ. وکاس بھائی نے مجھے ٹائم دیا, پرسنلی اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ٹائم دے چکے ہیں, ویڈیو کال پہ بھی مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں. وکاس بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور لاسٹ میں ایک اسائلم سیکر کے جو نئے آئے ہیں جن کو ابھی پیپرز وغیرہ نہیں ملے, وہ کسی اسٹرگل میں بیچارے, کام ان کو نہیں ملتا, پیپر ان کے پاس نہیں ہوتے, کمیشن میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام؟ جی میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. آپ ڈنکی لگا کے آتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آتے ہیں, خرچہ کرتے ہیں آپ, اور بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں. تو جب اتنا ہی زیادہ خرچہ آنے پہ کر لیتے ہیں تو 100 یورو کسی پروفیشنل کا وقت خریدنے پہ لگا لیا کریں. وہ آپ کے فیوچر کے لیے پوری زندگی کے, جتنے لوگ یہ باہر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے وہ 100 یورو نہیں لگایا, آج ہزاروں وکلاء کو دے رہے ہیں کیونکہ بیس ہی غلط بن گئی. تو یہ میرا مشورہ ہے کہ کسی پروفیشنل, جب آپ کا کوئی پروفیشنل وکیل کے بھائی میں کنسلٹنسی پے کروں تو آپ کنجوسی نہ کریں, وہ مشورہ آپ کی پوری زندگی پہ, آپ کی نسلوں پہ جو ہے وہ جا کے ختم ہوگا. لہٰذا
مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بندے سے پروفیشنل سے مشورہ کر کے کوئی بھی لیگل ایکشن لے. یہ ان کے لیے اسائلم سٹیکرز کے لیے مشورہ ہے. دوسرا کام کے ایشوز ہیں. میں بڑے بڑے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ نر لوگ ہیں. میرے خیال میں یہ شہزاد صاحب سے اگر بات کی جائے, راجہ صاحب سے بات کی جائے, عابد صاحب ویرونا سے ان سے بات کی جائے کہ میں مجبور ہوں بھائی مجھے کام لگوا دیں, یہ یقیناً ادھر ادھر فون کر کے آپ نہیں ہوتے ہیں بالکل لگوا دے کہ بندہ باہر مجھے ملا جی میرا ریزیڈنسی کا مسئلہ ہے ویرونا میں نے ریکویسٹ کی ہے اپنا عابد صاحب سے, اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے کہا جی ہو جائے گا. اتنا ہی ہوتا ہے. تو آپ کا کیا گیا وسیلہ. آخری بات کرتا ہوں پھر میں سٹاپ کرتا ہوں. اس دنیا میں سب سے بڑا عہدہ میں وسیلہ سمجھتا ہوں. میں نے وہ بریشیا میلے پہ بھی بات کی. وسیلہ انسانوں کے درمیان جو وسیلہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے, لیکن اس سے بھی بڑا ایک عہدہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے خدا اور انسان کے درمیان جو وسیلہ ہوتا ہے. اور خدا اور انسان کے درمیان جو وسیلہ ہوتا ہے وہ تب تک کامیاب وسیلہ ہوتا ہے جب تک اس کو وسیلہ ہونے پہ فخر نہ ہو, مان نہ ہو, تکبر نہ ہو. جب تکبر ہوگا تو وہ وسیلہ نہیں رہتا. تو وسیلہ بنے, محبتیں بانٹے. بہت شکریہ جی وکاس بھائی, اللہ پاک خوش رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سلیرنو بھی آئیں گے, آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے, وہاں پہ پھر انٹرویو لیں گے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.